वफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो सूबाई वज़रा की सिक्योरिटी के लिए दी गई थी, सूबाई हुकूमत ने मुस्तरद कर दी और इन्हें नाकारा करार दिया। इसी दौरान ज़िले हंगू में बम धमाका हुआ जिसमें एसपी समेत पुलिस एहलकार शहीद हुए। क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात ख़त्म हो गए हैं? क्या सूबा खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ एक पेज पर हैं? इस पर बात करेंगे आरिफ यूसुफजई के साथ। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। ये बताएं सर कि क्या सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी ख़त्म हो गई है कि सुहेल अफरीदी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मुस्तरद कर दी? क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखें, पख्तूनख्वा में मिलिटेंसी दहशत गर्दी ख़त्म तो क्या कम भी नहीं हुई। जो हालात हैं वो हमारे और आपके सामने है। और अब से चंद लम्हे पहले हम देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में 2 धमाके हुए हैं और उसमें एक एसपी, एक उनका गनमैन और एक कांस्टेबल ये शहीद हो गए हैं और 2-3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हैं। तो ये तो रोज़ाना का मामूल बन चुका है। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रही हैं और जो अस्करियत पसंद है मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से भरपूर हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी पर्सोनल के ऊपर, पुलिस के ऊपर, पैरामिलिट्री के ऊपर। और आप देखें कि ना आपका बॉर्डर रीजन महफूज है, ना आपके जो डाउन टू द सिटीज़ और लोकेलिटीज़ हैं मुख्तलिफ महफूज नहीं है। तो मिलिटेंसी तो एक बहुत बड़ा पख्तूनख्वा का एक मसला है और नो डाउट कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन पख्तूनख्वा के लिए। और यहाँ के जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उनको चलाने वाले हैं सबके लिए एक चैलेंज है। अब ऐसे में अगर हम देखें पख्तूनख्वा हुकूमत को और उनके वज़ीर आला को सुहेल अफरीदी, जिन्होंने कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जी ये तो कठारा गाड़ियाँ हैं, ये तो कबाड़ हैं, बिल्कुल, और ये बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं और इसको मैं वफाक को हम लोग वापस करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि मैंने एक और गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल पर ये बात की कि एक तो हमें पख्तूनख्वा हुकूमत सुहेल अफरीदी ये बताएं कि जो गाड़ियाँ इनको फ़राहम की गई थी, आया फिर इन गाड़ियों का कोई फोरेंसिक टेस्ट हुआ है, इनको चेक किया गया है, ये करामद नहीं है, ये नाकारा है, खटारा है, कबाड़ है। मतलब ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होने का दावा किया गया था तो इसका मतलब कि ये गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ नहीं हैं। तो इसका अगर इन लोगों ने कोई टेस्ट किया हो, इसकी इंस्पेक्शन की हो प्रॉपरली और जो मुताल्लिका इसको समझने वाले लोग हैं उन्होंने इनको एक सर्टिफिकेट भी दिया हो कि ये जो व्हीकल्स हैं ये करामद नहीं है, ये इंसानी जानों की हिफाजत नहीं कर सकती, तो फिर तो बिलाशुबा उनका हक बनता है कि वो इन गाड़ियों को मुस्तरद करके वफाक को लौटा दें, या जो बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि ये गाड़ियाँ हमें दे दें। फिर सीधी मैं तो समझता हूँ क्वेटा के रास्ते, आप डी खान क्वेटा के रास्ते इसको सीधा बलूचिस्तान भिजवा दें। क्या इस्लामाबाद जाएंगी, ख़र्चे आएंगे, फिर इस्लामाबाद से फिर पख्तूनख्वा आएंगे और फिर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान जाएंगे। तो इन सारी मामलात को ये हमारे लिए बतौर मैं साफ़ ही समझता हूँ ये गैर संजीदगी है। ये कोई संजीदा तर्ज अमल नहीं है कि आपके पास अच्छा आपके आईजी साहब ने क्यों रिसीव की ये गाड़ियाँ? बिल्कुल, आपने अगर गाड़ियों को फारिग किया है तो आईजी साहब क्या करेंगे? और आप लोग पहले भी आईजी साहब के कारकर्दगी से आप दरून बताते हैं हमें कि आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन भी नहीं हैं। तो फिर आईजी साहब ने इन गाड़ियों को क्यों इंटीरियर मिनिस्टर से रिसीव किया, वसूल क्यों किया? क्या उनको नहीं पता? वो तो पुलिस वाले हैं, उनको तो ज़्यादा मालूम होना चाहिए कि मैं 18 गाड़ियाँ इंटीरियर मिनिस्टर से वसूल कर रहा हूँ। तो अगर सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इन गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई है और ये गाड़ियाँ नाकारा हैं, 100% ये उनके मुँह पर दे मारनी चाहिए। लेकिन अगर ये गाड़ियाँ ठीक है, ये गाड़ियाँ दुरुस्त हालत में है, समहाउ गाड़ियों की कंडीशन ख़राब है, बुलेट प्रूफिंग का जो निज़ाम है वो मौसर है गाड़ी में जो इंस्टॉल है या जो उसमें अल्ट्रेशन की जाती है, तो अगर वो ठीक है तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। और ये जो अभी जो बात आई है, आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में मीडिया पर ये मौजू चल रहा है जी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई, वापस चली गई, बलूचिस्तान जा रही हैं, ऊपर से बलूचिस्तान वालों ने कहा भिजवा दें, तो एक कंट्रोवर्सी बन गई। कंट्रोवर्सीज आप कोर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, आवाम की जान माल के ऊपर, अपने सिक्योरिटी पर्सोनल पुलिस की जान माल के कॉस्ट पर आप सियासत नहीं कर सकते। ये सुहेल अफरीदी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ये संजीदा मामलात होते हैं।
ہمیں تو کاش کہ سہیل افریدی پہلے ہمیں بتاتے کہ ہمیں جو گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں آئی جی صاحب ان کی سرنوشت کی جاتی کہ صاحب آپ نے کس طرح صاحب یہ گاڑیاں وصول کی ہیں، ہمیں بتاتے. ہم نے تو آل آف سڈن سنا جی بس گاڑیاں ناکارہ ہے، کباڑا ہے، بیکار ہے، میں واپس کر رہا ہوں. تو یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے میرے حساب سے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. سیکیورٹی، امن و امان کے حالات یہ سنجیدہ معاملات ہیں، اس کو سنجیدگی سے آگے لے جانا چاہیے. آپ نے غیر سنجیدگی کی بات کی، صوبائی حکومت کی غیر سنجیدگی پر آپ کیا کہیں گے؟ آگے کیا سچویشن ہوں گے؟ کابینہ بھی تشکیل نہیں دے پا رہی، اور اس کے علاوہ سہیل افریدی بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی بار بار کہہ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس پر؟ تحریک انصاف کے ساتھ غیر سنجیدگی جڑی ہوئی ہے. یہ ان کے قائد عمران خان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی. غیر سنجیدگی، غیر ذمہ داری، غیر ذمہ دارانہ طرز عمل یہ پی ٹی آئی کی سیاست کا خاصہ ہے. یہ ان کے قائد کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم بن رہے تھے، میں گزشتہ رات ایک بہت کئی اعلیٰ حکام بیٹھے ہوتے ان کو کہہ رہا تھا کہ اس شخص کے اوپر تو بہت بھاری انویسٹمنٹ کی گئی 2010 سے لے کر 2010-11 سے لے کر اس کے اوپر اتنی بھاری انویسٹمنٹ کی گئی، اور اس کو وہ جو کہتے ہیں نا پرسونیفیکیشن لارجر دین دا امیج، تو اس کی پرسونیفیکیشن کی گئی. آپ لوگوں نے اس کو ایک مسیحا کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا، اور پھر وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ایک ناکام 3.5-4 سال کی اس کی حکومت، اس میں کرپشن بے لگام تھی، اس میں بیڈ گورننس تھی، نااہلی تھی، مس گورننس، اور جو بھی ماضی کی حکومتوں کی، چاہے وہ نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومتیں ماضی میں رہیں، تو اس عمران خان کی اس حکومت میں اور ماضی کی حکومتوں میں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں لگا. وہی عوام کے سامنے نعرے، دعوے، وعدے، جھوٹ، منافقت عوام کے سامنے، اور درون آپ کے اپنے بندوں کو نوازنا. ہم نے تو عمران خان کو دیکھا کہ جب اس نے پنجاب میں بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا تو اس سے لگ رہا تھا کہ اس بندے کی کوئی سیریس نہیں ہے، یہ پاکستان کے انتہائی سیریس معاملات کو انتہائی غیر سیریس لیتا ہے. اور پنجاب میں پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بزدار کی شکل میں ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر کر دیا، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ پنجاب سے کرپشن کی کہانیاں، مس گورننس کی کہانیاں، نیپوٹزم کی کہانیاں، اپنوں کو نوازنے کی یہ ساری کہانیاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو غیر سنجیدگی تو تحریک انصاف کی سیاست کا بنیادی خاصہ ہے، اور اس کے یہ ایک شیلٹر کے طور پر بھی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی والے. آپ جب غیر سنجیدہ طرز عمل دکھاتے ہیں تو آپ پھر کہیں جب آپ کے اوپر پڑتی ہے نا سنجیدہ معاملات، تو پھر آپ کہتے اچھا ہمیں تو نہیں پتہ تھا، یہ بات ہے، یہ اس کا تو ہمیں ادراک نہیں تھا. تو اس کا مطلب کہ اس غیر سنجیدہ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی آڑ میں یہ پروٹیکشن لیتے ہیں ان بنیادی ذمہ داریوں سے جو ان کو پوری کرنی چاہیے. تو یہ ان کا غیر سنجیدہ طرز عمل، یہ ان کی پختونخوا میں ان کی ماضی کی حکومتیں میں رہی، ابھی ان کی حکومت ہے. چاہے آپ کابینہ کی بات کر لیں، آپ یہاں کے امن و امان کی بات کر لیں. ایک طرف جب سہیل افریدی جب یہ وزیر اعلیٰ کا حلف لے رہے تھے اور ایک کنٹروورسی بنی کہ گورنر نے کہیں استعفیٰ گما دیا ہے، اور واقعی انہوں نے کہیں چھپا لیا تھا یا اپنی جیب میں رکھ کے اپنے ساتھ گما پھرا رہے تھے. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ گورنر کو اس قدر غیر سنجیدہ طرز عمل نہیں دکھانا چاہیے تھا، کسی کا استعفیٰ غائب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن باوجود وہ اس نے کیا. تو تحریک انصاف کو تو اتنی پھر ان کو فرصت نہیں تھی، ان کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے جلدی اسمبلی اجلاس بلا لیا غیر آئینی طور پر، یعنی آئین سے ماوراء انہوں نے اسمبلی سے حلف بھی لے لیا. پھر انہوں نے عصر کے ٹائم پشاور ہائی کورٹ جا کے وہاں پر رٹ کر لی کہ جی وہ دیکھیں گورنر صاحب چوتھا دن ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ ہم سے حلف نہیں لے رہے، تو آپ آرڈر کریں کہ ہم سے حلف لیا جائے. تو پشاور ہائی کورٹ نے ان کو پلیٹ میں آفر رکھی کہ جائیں جناب، آپ لوگ گورنر سے حلف لیتے ہیں یا آپ لوگ اپنے اسپیکر بابر سلیم سوادی سے حلف لیتے ہیں، یا آپ لوگ کی مرضی. یہ بھی پاکستان کی اور پشاور ہائی کورٹ کی عدالتوں میں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ایک ریمیڈی کے لیے آیا ہے کہ گورنر ہم سے حلف نہیں لے رہا، آپ اس کو گورنر والی ریمیڈی بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں الٹرنیٹ بھی دے رہے ہیں کہ اگر گورنر نہیں لے رہا تو آپ لوگ اس سے لے رہے ہیں. تو اتنی ایک تو یہ ان کے اوپر نوازشات پشاور ہائی کورٹ کی چل رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو اس وقت اتنی جلدی تھی، آپ لوگوں نے حلف لے لیا، پھر آپ لوگوں نے وزیر اعلیٰ کا گورنر ہاؤس میں اسمبلی سے اوتھ اعتماد کا ووٹ لیا اور آپ لوگوں نے حلف لے لیا. اس وقت تو آپ لوگ ہمیں ایکٹیویزم دکھا رہے تھے، جلدی دکھا رہے تھے کہ ہم نے جلدی نپٹانا ہے. اب جب جو کام جس میں اتنی جلدی درکار بھی نہیں تھی وہ آپ لوگوں نے جلدی کر لیا. اب جب کابینہ فارمیشن کی بات آئی ہے تو آج میرے خیال سے ان کا 9واں 10واں دن ہے کہ انہوں نے حلف لیا ہے، اور کوئی ذرا برابر آپ کو پروگریس کابینہ کی تشکیل میں نظر نہیں آ رہی. پختونخوا میں اس وقت سر ہے، دھڑا نہیں ہے.
مطلب یک رکنی کابینہ، ون مین شو، ون مین آرمی، ایک ہی بندہ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور کابینہ بھی ہے اور وہ حکومت چلا رہا ہے. تو یہ سارے معاملات اس کو اگر ہم ان ٹوٹو دیکھیں تو یہ ان کی ایک جو غیر ذمہ دارانہ سیاست ہے. یہ تو اس کی عملی شکل یہ لوگ ہر وقت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان میں سنجیدگی، متانت اور احساس ذمہ داری یہ اس سے آ رہی ہیں یہ لوگ. سر اس پورے معاملات کو دیکھ کر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ صوبہ اور مرکز ایک پیج پر نہیں ہے؟ وفاق کی جانب سے یہ بلیٹ پروف گاڑیاں بھیجی گئی تھی نا، تو ایک طرف دہشت گردی ٹاپ پر ہے صوبے میں، تو دوسرے جانب ان کی سیاست، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میں تو اگر ہم لوگ تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں یا ان کی اس وزیر اعلیٰ کو یا اس سے گزشتہ وزیر اعلیٰ کو، تو آئی ہیو نیور اسپیئرڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. جو ان کی نااہلیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں اس کو بھی ہم اسپیئر آف نہیں کر سکتے. یہ جو وفاق اور صوبے کی دوری ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں 30-40% ٹریگرنگ ایفیکٹ پی ٹی آئی کا ہے، وزیر اعلیٰ کا ہے، اور 60-70% جو ٹریگر کرتے ہیں یا اس کی ذمہ داری ہے یہ وفاق کے اوپر لاگو ہے. ہم تو وفاق سے بھی کوئی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی. اگر ہمیں تحریک انصاف سے اور ان کی حکومت سے سنجیدگی نظر نہیں آتی، ہمیں وفاق سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. آپ بتائیں کہ آپ جب صوبے کو کوئی چیز دیتے، کوئی تھرو پراپر چینل کوئی چیز ہوتی ہے، انٹیریئر منسٹر آ کے ادھر آئی جی صاحب کے حوالے کر دیا، بتانا چاہیے تھا پہلے سے، سب کو معلوم ہونا چاہیے تھا کیا چیز آ رہی. اس کے علاوہ اب جو یہ گزشتہ روز گئے تھے سہیل افریدی، 2 بار ہو گئے کہ وہ اپنے قائد عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور پھر ان کی ملاقات نہیں کی جاتی. مجھے بتائیں یہ کیا کہانی ہے؟ کیوں اس بندے کی ملاقات نہیں کی جاتی؟ وہ ان کا قائد ہے، وہ جیل میں ہے. یہ ان کا دیکھیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کی بیشنگ کرے دوسری کی جو ہے وہ ان کی واہ واہ کرے. دونوں ذمہ دار ہیں. وفاق کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. میں بطور صحافی یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے حوالے سے وفاق اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا اور کبھی بھی ادا نہیں کی. نہ صرف اس حکومت میں، گزشتہ الیمین حکومت میں، اس میں محمود خان جب وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان، بنیادی وجہ کیا ہے؟ عمران خان وزیر اعظم تھے. جب محمود خان وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے. عمران خان کے وفاق نے بھی اس صوبے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اس صوبے کی جتنی حق تلفی عمران خان کے دور میں ہوئے شاید ہی کبھی ہو. نہ اس صوبے کو اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ملا تھا، نہ ٹوبیکو سیس ملا تھا، نہ اس کی جو دیگر این ایف سی یا دیگر جو اس کے وفاق کے ذمے یا جو مشترکہ منصوبے ہوتے ہیں جس کو پی ایس ڈی پی پروجیکٹ کہتے ہیں، نہ وہ پروجیکٹس ہمارے آگے جاتے ہیں. تو وفاق کا تو پختونخوا کے ساتھ معاہدانہ رویہ یا اس کا سوتیلی ماں کا سلوک وہ تو ہم صبح شام ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور دوسری طرف اسی وفاق پاکستان نے پختونخوا کے حقوق پر یہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. یہ ڈاکہ ہمیں چڑھانا چاہیے، پختونخوا کے لوگ کو چڑھانا چاہیے، اس حکومت کو چاہیے. سہیل افریدی کی حکومت اگر بلند بانگ دعوے کرتی ہے تو ان کو اپنے وسائل کی طرف آنا پڑے گا. دیکھیں آج پختونخوا پر اگر پنجاب سے آٹا اور گندم بند ہے تو یہ بھی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے، اور یہاں پر روٹی کی قیمت 40 روپے تک پہنچ چکی ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وفاق کا ہمارے پانی کے اوپر ڈاکہ پڑا ہوا ہے. ہمارا پانی بغیر حساب کتاب کے پنجاب استعمال کر رہے ہیں، دیگر بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں. پختونخوا از جنریٹنگ اپ ٹو 6000 میگا واٹ بجلی ہم لوگ پیدا کرتے ہیں. ہماری ضرورت 3000 میگا واٹ کی ہے. یہ سارا ہم سے وفاق لے کے چلا جاتا ہے. پختونخوا کے عوام کے اوپر آپ بجلی کے جو کامن ریٹس ہیں پوری پاکستان کے وہ لاگو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں پر بجلی پانی سے بنتی ہے، یہاں پر تھرمل اور آئی پی پیز نہیں ہے. تو ہمارا پر یونٹ کاسٹ جو لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو لاگو ہوتا وہ 3 روپے ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں تو ہمیں گیس میں بھی ہمارا حصہ نہیں ملتا، اور یہاں پر گیس نہیں ہوتی. اور یہ یاد رکھیں سوئی کا گیس پورے پاکستان میں جلتا تھا اور سوئی میں نہیں ہوتا تھا. کیا ہوا محرومیوں کا؟ اب یہی محرومیاں پختونخوا کے لوگوں کو کھائی جا رہی ہیں. تو میں یہ کہوں گا وفاق بھی اپنا قبلہ درست کر لے، اپنی سوچ ٹھیک کر لے، وہ بھی کھلے دل سے پختونخوا کی طرف بڑھے. جو پختونخوا کی محرومیاں ہیں وہ ان کو لوٹا دیں، جو ہمارا پختونخوا کا حق ہے ان کو لوٹا دیں، اور پختونخوا کی حکومت کو بھی ذمہ دارانہ طرز عمل کا اختیار کرنا چاہیے اور وفاق سے جو جنون اپنے حقوق ہیں وہ لینے چاہیے، اور جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وفاق کی طرف تو وہ ذمہ داریاں بھی پوری کرنی چاہیے. بہت شکریہ عارف صاحب انسائٹس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.